ब्याह में देखिए, इनसे ज्यादा बेगैरती के साथ शादी में शिरकत करने वाली शायद कोई कौम है। बेशक दुपट्टे का पता नहीं है, बाल सारे खुले हुए हैं और लद फंद करके शादियों में के फंक्शन में जाती हैं, बारीक बारीक कपड़े, जिस्म का रोंगटा तक दिखता है। इन बेगैरत औरतों को कुछ हया नहीं आती कि अल्लाह के बारगाह में जाकर जवाब क्या देंगी है। मैं अक्सर निकाह नहीं पढ़ाने जाता हूँ। हाँ, जितनी ये चुड़ैले भुतनियां होती ना वही मौजूद रहती है। हाँ, अगर इनके शौहर भी इनको देख ले उस वक्त तो वो भी नहीं पहचान पाए गुड्डू की अम्मा है। कोई छोटा बच्चा देख ले तो 14 दिन कोमा में रहेगा इन चुड़ैलों को देखने के बाद। ये बेगैरती का रिवाज कहां से मुस्लिम समाज में आया? औरतें भी बारात जा रही हैं। पहली बात तो ये सुन लो, इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहालत है और जंगली बन रही है। एक रेफरेंस दीजिए कि मेरे मुस्तफा ने कोई बारात अपनी शादी में ले गए। 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात आई हुजूर क्या? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? मगर इतने डकैत बन गए हैं, 500-500 400 बाराती, जैसे इनके बाप ने कोई कमा कर रखा हुआ लड़के वाले के, जाके तुम उसके बेटे खा के आते, बेशरम कहीं के। ज्यादा पैसा आ गया है। जहां फतेहपुर सीकरी में अकबर का किला देख ले, अखंड भारत का बादशाह मर गया, उसकी डेड बॉडी किधर है, उसका मरघट कहां है, समाधि कहां है, ढूंढने परेशानी होगी आपको। और उसके किले की दीवारें ऐसी मिसमार हो गई है, वो बता देती हैं, ओ दुनिया वालों, कोई कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो जाए, अंजाम उसका यही होता है, यही होता है। बेशक बेशक हक है। डर नहीं लगता अल्लाह से? थोड़ा पैसा अल्लाह ने क्या दे दिया, बेटा भैंस बन जाता ही चलता, ताकि पूरे क्या नाम इस गाँव का है, हाँ, पूरे अमरोहा के लोग देखें कि हाँ पगला गया ये। अल्लाह जो देना जानता है ना, उससे लेने में भी देरी नहीं लगती है। बेशक मेरे रब ने कारून को खजाने दिए थे, खजाने। जब उसने अल्लाह का हक नहीं पहचाना तो अल्लाह के हुक्म से जमीन में धंसा दिया गया। औकात मत भूलो, शुक्र मनाओ। तुमने कोई सुर्खात के पर नहीं लगाए कि अल्लाह ने तुम्हें रुपया ज्यादा दे दिया, तुम स्पेशली इंसान हो जी नहीं। तुम्हारे पास भी 2 आंखें, हमारे पास भी 2 आंखें, और मांगने वाला मंगता फकीर, उसके पास भी 2 आंखें। एक फकीर कहते हैं, बादशाह की जिंदगी में और मेरी जिंदगी में फकीर की सिर्फ 1 दिन का फर्क है। पूछा वो क्या? कहा कल जो गुजर गया उस पे शर्मिंदगी बादशाह को भी है और मुझे भी है। आने वाला कल जो है उसका खौफ बादशाह को भी है कि पता नहीं कोई हम पर हमला करके हमारी हुकूमत छीन ना ले, और मुझे भी खौफ इसका है। रहेगा 1 दिन तो ये तो जल्दी से कट जाएगा। बस 1 दिन का फर्क है बादशाह और फकीर में। किस बात पर पूरे नहीं समाते? चलो तुम रोज काजू, पिस्ता, बादाम, चिलगोजा और चिकन चिल्ली, क्रिस्पी सब खाओ, चांदी का वर्क लगा लगा के खाओ, मरोगे नहीं। खाओ खूब देसी घी, भैंस का घी, क्या भैंस भी पूरी खा जाओ। क्या मौत से बच सकते हो? हमें जिनने जन्नत बनाई थी ना, वक्त के पैगंबर ने कहा, हजरत रसूल गिरामी वकार के फरमान की रोशनी में, अल्लाह को मान ले जन्नत में जाएगा। उन्होंने कहा जन्नत कैसी है? जन्नत की कैफियत अल्लाह के पैगंबर ने बताई तो उसने कारिंदों को हुक्म दिया, शद्दाद ने 1000 साल की उम्र थी उसकी, आपकी कितनी है? 50। आपकी यार
کوئی بندہ ہے یار جسے سینچری پار کر لی ہو؟ سب اس کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی 1000 سال کی عمر تھی شداد کی، 1000 بیویاں تھی اس کے نکاح میں، اتنا مالدار تھا کہ اس نے جنت بنا لیا، جیسا جیسا ڈائریکشن دیا وقت پیغمبر نے اس نے ویسی جنت بنا لی، اور اس نے یہ آدیش دے دیا میری جنت مجھ سے پہلے کوئی دیکھنا نہیں چاہیے جی ٹھیک ہے صاحب؟ بتایا کارندوں نے جنت بن گئی ہے، اس شبارم کرنے چلیے، تب پھر چلا ڈھول باجا گاجا لے کر کے، ڈی جے تو تھا نہیں اس زمانے میں، ورنہ یہ بھی لے جاتے لوگ، ہاں آپ ناچتے گاتے گھوڑے ہاتھی کے ساتھ چلے، مین دوار پر پرویش کرنے کے قریب ہی تھے، اتنے میں کیا دیکھا، اندر سے ایک بڈھا ڈنڈا ٹیکتا ہوا آ رہا ہے، جس کو بڑا غصہ آیا، خبیث قہیچہ میری جنت مجھ سے پہلے دیکھ کے آ رہا ہے، آتا گیا باہر نکلا گیٹ کے اور آیا بادشاہ کے قریب شداد کے، حضور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہٹ جائے ادھر سے، ادھر پیسے پڑے ہوئے مانگتے جائیں، ڈالے پیسہ، کہا نہیں مجھے پیسے نہیں دے، کچھ مجھے آپ سے کہنا ہے، اب بعد میں ہے نا دربار میں کہنے کے لیے، حضور آپ اگر گھوڑے سے نہیں اترتے ہیں تھوڑا منڈی سر کا نیچے کر دیجیے، اسی کرما میں کہہ دیتے ہیں، چلو اتنا کہہ دیتے ہیں، اس نے کہا اتنا تو خرید سکتے ہیں، اس نے جیسے سر جھکایا اس نے ڈنڈا پھینکا اور کان میں کہا میں ملک الموت ہوں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تیری جنت کے چوکھٹ پہ تجھے پٹک کے ماروں، اب کتے اتر آیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے نا، سارا نشہ چور ہو گیا، ایک جھلک دیکھ لینے دو، بڑی محنت سے جنت بنائی، ایک بار چپ بند کر آواز، اللہ کا آرڈر ہے تجھے تیری جنت دیکھنے نہیں دی جائے گی، اس کی جنت کے چوکھٹ پہ ملک الموت نے اسے پٹک کے مارا، اس سے بڑا مکان تو کسی کا نہیں ہوگا امروہہ میں ہے، وہ بھی گیا، نمرود کا نام سنا ہے، وہ بھی اپنی اوقات بھول گیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بزرگ و برتر رب ہوں، تم لوگ مجھے سجدہ کرو، جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نا تو ایسے اول فول بکتا ہے، ابھی ایک کتا نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پانی پت کے علاقے کا تبلیغی جماعت کا ہے وہ، جی ایک ادھر پونا سائیڈ میں کمینے نے شکیل قریشی نام کے اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، ہم اپنے معاملات سلٹائیں تب تو ان باتوں کے بارے میں کچھ بولیں گے سوچیں گے، اپنے پٹکن پٹکا کیے ہوئے ہیں، آگے کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں تم سب کا بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا ایک لنگڑے مچھر کو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، ذرا اس کے دماغ کا علاج کرتے، وہ اسی ناک میں سے گھسا یہاں سے بیٹھ گیا، وہ لگا کاٹنے یہیں پر، تو تڑپنے لگا نمرود، ڈاکٹروں کو بلایا، معالج کو، کیا کیا جائے؟ اللہ نے سجھاؤ دیا ڈاکٹروں کو، پہلے اس کے متھے پہ ایک دو مکہ مارا، تو اللہ نے مچھر کو کہہ دے جب مکہ مارا جائے تو چپ چاپ بیٹھ جانا، تب اسے لگا کہ یار آرام ملا، پھر اللہ نے سجھاؤ دیا ان معالجین کو کہ بادشاہ کو کہہ دو تمہیں جو سجدہ کرنے آتے ہیں انہیں آدیش دے دے سجدہ کرنے کے لیے آنے والے لوگ پہلے مجھے 2 جوتا اپنے ہاتھ سے مارے پھر مجھے سجدہ کریں، تو ہر سجدہ کرنے آئے ایک کاٹا، اپنے خدا کو ایسا جتی آیا، اس کو ایسا جتی آیا، سارا بھوت اتار دیا اس کا، اور جیسے جوتا پڑتا اللہ کا حکم تھا مچھر کو چپ چاپ بیٹھ گیا، اس کو خیریت تھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، ورنہ اور کیا ہوتا، اس طرح سے ذلت کی موت مرا۔ ایک اور پگلایا تھا جس کا فرعون نام تھا، اس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ نے اسے بحر کلزم میں دریا میں ڈبو کے مارا اور
باڈی کو اللہ نے اب تک جو ہے دنیا کی عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے میوزیم میں مصر کے. ثم ننجیک ببدنک لتکون آیا، ہم تیری ڈیڈ باڈی کو محفوظ رکھیں گے قیامت تک تاکہ دنیا عبرت پکڑے. جو اپنی اوقات بھولتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے. او امروہا کے لوگوں، اگر اللہ نے تمہیں کچھ دولت دی ہے تو تمہارا بھیجا نہیں سڑنا چاہیے. پگلاؤ مت، اللہ دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے اور چھیننے بھی قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک سبحان اللہ. قوم عاد اور قوم سمود کا نام سنا ہے؟ پڑھ لو قرآن شریف. قوم سمود جیسی کوئی قوم اللہ نے طاقتور دنیا میں نہیں پیدا کی. کتنے طاقتور تھے پتا تھا؟ وہ پہاڑ میں رہتے تھے اور اپنے ہاتھ کو ایسے پہاڑ کے پتھر میں یوں گھساتے اور پتھر نکال کے باہر کرتے. 2 BHK کا روم بنگلہ بنا لیتے. یہ ویٹنگ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ فیملی کوارٹر ہے. ایسے ہاتھ ڈالتے پتھر نکال لیتے. اتنے طاقتور تھے. وقت کے پیغمبر نے کہا اللہ کو مانو، کہا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی، معاذ اللہ، ہم بڑے پکے مکان میں رہتے ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا ان کو ان کی اوقات بتا. جبریل آئے، ایک چھوٹی والی انگلی، اس کا یہ اوپر والا پور شہر ادارے یوں رکھا اور پورے شہر کو اٹھا لے گئے آسمان کے قریب. ایسے الٹا کر کے پٹک دیا. ان کا 2 BHK کا بنگلہ ان کی قبر میں تبدیل ہو گئے. سارے مر گئے کھڑے، سارے مر گئے. ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلا ان کو، سب اوقات بھول گئے. قوم عاد کو دیکھیے، وہ بھی اللہ کے منکر تھے. اللہ نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا. 8 دن 7 راتیں اتنی تیز آندھی چلی کہ ان کے مکان کو ایسے لڑا دیا آندھی نے اور سب اسی مکان میں چکنا چور ہو کے رہ گئے. سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، ڈنٹھل کھڑا ہوا تھا، وہ قسم مر گئے کم وقت. آپ تو اتنے مالدار نہیں ہیں، کسی کے پاس 100 بیگھہ کھیتی ہوگی، 150 ہوگی تو وہ 100 مان لیجیے گا. 2 4 5 کاریں ہوں گی، اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے. پھر کاہے پگلاتے ہو؟ کیوں اپنی اوقات بولتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو خدائی قانون کے دائرے میں رکھتے ہو؟ ہر گھر کے گارجین کی ذمہ داری ہے خود بھی نماز پڑھے، اپنی فیملی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے لوگو اپنی فیملی کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور تم خود بھی نماز پڑھتے رہو. ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. کوئی جہاں دودھ نکال کے بیچ رہا ہے، کوئی مرغا کا فارم قائم کیے، کوئی بھینس کا فارم قائم کیے، کوئی کھیتی باڑی. اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ نحن نرزقک لا نسألک رزقا. ہم نے تم کو روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، روزی ہم تمہیں دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ. پرہیزگار بن جا، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا بن جا. کیوں نہیں مانتے ہو اللہ کی بات؟ کس سے اور کہانی سنتے ہو، لطیفے سنتے ہو. کسی کی قبر میں کوئی جانے والا نہیں ہے مہودے جی، اور ایسا پیک کرتے ہیں، ایسا پیک کرتے ہیں، قبر کھود کے ڈیڈ باڈی ناپ کر کے چپ چاپ ابا آپ جانو، آپ کی قبر جانے، ہم جا رہے ہیں مکان بانٹنے کے لیے، کھیتی بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں، بھینس کا بٹوارا کرنے جا رہے ہیں. یہ دنیا کا ریت و رواج ہے. کوئی بھی کسی
کے مرنے کے بعد زیادہ دن تک پو نہیں کرتا ہے, اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. ابھی ایک بندہ مرا تھا تو بڑے بھائی نے بے ایمانی کرنا چاہا, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. 3-4 بھائی تھے, کچھ چھوٹے تھے اس سے, تو بڑکے نے کیا کیا, وکیل سے کالا کالا کاغذ بنوا لیا کالا کھانی کرنے کے لیے. پھر تو جیسے باپ کو لٹا دیا قبر میں, آخر میں اترا وہ قبر میں, چپے سے ادھر سے نکالا وہ کاغذ اور ابا کا انگوٹھا نکال کے اس پہ مہر لگا, اپنا جو ہے انگوٹھا لگانا ہی چاہتا تھا, ملک الموت وہی کرے ہوئے تھے, اس کی بھی نکالی, گرا دھڑام سے ابا کی ڈیڈ باڈی پر. آ جاؤ تم کسی میں, آ جاؤ. گئے کام سے سوہا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بے شک یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے. اللہ کہتا ہے چپ چاپ چلیے گا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. مصطفیٰ تم فرماؤ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں نا, ان سے کہہ دو موت تو تم سے ڈیفینیٹ ملاقات کر کے رہے گی. بے شک بے شک. چھٹکارا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ دولت کی رشوت دے کے ملک الموت سے بچا جا سکتا تو لوگ کما کما کے ساری دولت ملک الموت کے بارگاہ میں پیش کرتے, حضرت سب لے لو, ہم میں چھوڑ دو, ہماری جان چھوڑ دو. ان کو کیا کر رہا, پیسے سے کوئی مطلب کوئی مطلب نہیں. ابھی کتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں اسی مہینے میں. ہاں, اسٹیشن سے لے کر کے گھاڑ تک کتنے چلے گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں ہم جا رہے ہیں مکتی پانے کے لیے, تو ہمیشہ کے لیے مکت ہو جائیں گے. ایسے مکت ہوئے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہیں, مہینہ گزر گئے. بیویاں شوہروں کو ڈھونڈ رہی ہیں, مہینہ گزر گیا. شوہر بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے, مہینہ گزر. کوئی سننے والا نہیں. علم سیکھو, علم, مدرسوں کو زندہ کرو, اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ خیانت نہ کریں, ان کا وقت برباد نہ کریں. گارجین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم بچوں کو مدرسہ ضرور بھیجیں, وقتاً فوقتاً بچوں کا پڑھا ہوا سبق چیک کرتے رہے, پڑھ بھی رہا ہے کہ صرف آ جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اسکولوں میں جب آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں تو بچے کے ساتھ بچے کے اماں اور ابا کا بھی انٹرویو ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں پڑھے لکھے ہیں. ہاں, کہ بعد میں اپنے لڑکے کو ہوم ورک کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں. اگر آپ جاہل ہیں نا تو بڑے بڑے اسکولوں میں جاہلوں کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے. یہ تو مدرسے ہیں بیچارے چلانے والے, ہمارے مولانا نوری صاحب اللہ ہے, اور جو بھی مولانا وہ چلاتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے. نہ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں نہ آپ کے بچوں کا. جو ایک دم مند بدھی کا بچہ ہوتا ہے, کہیں نہیں چلتا ہے, ایک دم بدتمیز, پورے محلے میں آوارہ گردی کرتا ہوگا, اسی کو ماں باپ لا کے حضرت آپ اس کو ادھر ڈالو. اب یہ آپ کے حوالے ہے, آپ جانو, آپ کا کام جانے. ایک دم گھٹیا مال لا کے مدرسے میں دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ امام غزالی بن کے نکلے. جی ہاں, ایسا نہیں ہوتا ساتھی. اچھا مال دو تاکہ اچھے بچے نکلیں. مائنڈڈ بچوں کو دو مدرسوں. مانگنے کھانے والا بچہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو حوصلہ دو, ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھو, اس طرح نہیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. یہ بھی یاد رہے, ایک بار جب ہاتھ یوں ہو جاتا ہے نا تو پھر یوں نہیں ہوتا جلدی. بے شک حق ہے, اس لیے اللہ دینے والا بنائے, لینے والا نہیں. جی جی
جی ہاں۔ حق ہے ابا سخی بنیے سخی، فقیر نہیں۔ اور مولانا روز گزارش ہے، ہاں آپ جب چندہ وندہ کرنے جاؤ تو وہاں مت رویا کرو بڑے غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، مفلس و نادار، بند ہو یہ رونا۔ یہ کہو یہاں مصطفیٰ کے مہمان پڑھتے ہیں، کیا یہاں کہنے وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ واہ 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 سبحان بندوں اللہ کا شعور لے کے نہیں، صاحب فکر و تدبر بن کے جایا کرو۔ کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگر میں اور زیادہ تقریر کروں گا تو میں شاید اگلی تقریر مس کر دوں گا۔ کل مجھے پہنچنا ہے خلیل آباد بستی ضلع سدھارتھ نگر تقریر کرنے کے لیے، اور کیسے پہنچوں گا؟ جیسے آج مرتے گرتے آ ہی گیا، ایسے ادھر بھی پہنچنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق بخشی اور ٹائم پہ آ گئے اور ٹائم پہ گفتگو شروع ہوئی تو پھر کچھ کام کی باتیں اور بھی کی جائیں گی انشاءاللہ بقیہ۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ کرے یہ ادارہ فروغ پائے، آمین آپ کی توجہ اس طرف ملتفت ہو۔ مولانا نوری صاحب، سراج صاحب جو اور ان کے جو آوان و انصار ہیں، جو بھی ہمارے احباب عالم دین کام کر رہے ہیں دین و سنیت کا، اخلاص دل میں پیدا کیجیے، مخلص بن کے کام کیجیے۔ مخلصین لہ الدین، دین کے لیے مخلص بن جائیں، مدد اللہ کرتا ہے۔ ہاں جی، مدد اللہ کرتا ہے۔ میں بھی اتنا بڑا ادارہ بنایا ہوں، یہ پورے ضلع کے لوگ سوچ نہیں سکتے، لیکن کسی مردوں سے میں نے چندہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، جس کی غرض کو لا کے پیسہ لے کے جاؤ۔ تمہارے بچوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں، ایک پیسہ تنخواہ نہیں لی ہے۔ 3 کروڑ کی بلڈنگ ہماری بنائی ہے، 40 بیگھہ زمین لے کر، اور 3 کروڑ کی دوسری بلڈنگ بن چکی ہے۔ ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، چندہ مولوی نہیں کرے گا، چندہ کمیٹی کرے گی۔ ہاں، چندہ تم کرو، پڑھانے کا کام ہم کرتے ہیں۔ واہ ہم سال بھر میں چھٹی ہوتی رمضان میں، مدرس گھر جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو، کمیٹی چندہ کرے۔ بیچارہ سال بھر میں 1.5 مہینے چھٹی ہوئی، نہ پانی کا پتہ، نہ افطار کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ سرگری کا پتہ، بھاگا بھاگا پھرا۔ وہ سیٹ آج سٹھیایا ہوا ہے، کل وہاں کا سیٹ سٹھیا آئے گا، ایک کے ٹائم پہ 4 سیٹ سٹھیا جاتے ہیں۔ وہ بھی آج خیرات بانٹ رہا، یہ بھی خیرات، اور بیچارہ کہاں جائے مولوی صاحب اکیلا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے، مردودوں نے ایسا مزاج بنایا ہے دولت مندوں نے کہ مولویوں کو پریشان کیا جائے۔ بہت کم تنخواہ لے کر کے علماء پڑھاتے ہیں آپ کے بچوں کو، بہت کم تنخواہ لے کر کے، کوئی ڈونیشن نہیں آتی، کوئی فیس نہیں ہے ہم سے۔ جو رب کی طرف سے آپ پر متعین ہے حصہ، عشر کا، چرم قربانی، زکوٰۃ کا، فطرے کا، وہی آپ دیتے ہیں نا۔ امداد کوئی دیتا جلدی نکلتے ہیں، زکوٰۃ تو مردود جلدی دیتا نہیں ہے، امداد دے گا، ہاں زکوٰۃ نہیں دیتا ڈھنگ سے۔ ایک دن پگلاتا ہے، ایسے لٹائے گا 10-10 روپیہ، بولے ہاں سیٹ صاحب تو آج خوب خیرات کیے۔ جس کی زکوٰۃ 15 لاکھ 20 لاکھ نکلتی ہے، وہ 50,000 کا چھٹا کروا کر کے بس فری ہو گیا، مان کر لو بیٹے کام اتنا۔ لیکن ایک دن تو ہے حساب کا، جس دن اللہ حساب لے گا نا، تو میں چھٹی کا دودھ یاد آئے گا سیٹ کو۔ ہاں، اتنے مارے جاؤ گے نا، قسم خدا کی تمہارا بھیجا باہر آ جائے گا تمہاری کمر میں۔ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اچھے کام کرتے رہو، برائیوں سے دور رہو، اللہ رسول کے قانون کی پالنا کرتے رہو، معاشرہ پاکیزہ بناؤ تاکہ کوئی گناہ کا کنسپٹ موجود نہ رہے۔ بس یہی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دل میں باتیں اتر جائیں اور ہم عمل کرنے کے لائق بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی راہ میں کام کرنے کا حوصلہ بخشے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔